नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था? मुत्तकी लोगों की पहचान, फलाह पाने वाले लोगों की पहचान। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ थी कि वो लोग जो ईमान लाते हैं किस पे? गैब पे ईमान लाते हैं और तक़वा अख्तियार करते हैं और जो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करते हैं और आखिरत पे यकीन रखते हैं। तो आखिरत पे यकीन का मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपको आखिरत पे यकीन है, सच्चा यकीन है, जैसे आग में हाथ डालने का यकीन होता है कि वो जला देगी, तो इसी तरह आखिरत पे भी इतना यकीन हो तो हम हर चीज़ से यहाँ पे बचें। जैसे आग से दुनिया में बचते हैं कि हम जल ना जाएं, इसी तरह आखिरत पे अगर यकीन होगा हमें तो हर बुरे काम, फहाश के काम या गुनाहों से हम बचेंगे। यही मुत्तकी लोग होते हैं। ठीक है, मुत्तकी लोगों की एक और पहचान आप देख लें कि हज़रत उमर ने इसको वाज़े करा कि मुत्तकी वो लोग हैं। अगर आपको जो समझना है तो कैसे समझेंगे कि मुत्तकी ऐसा है कि जैसे आस कोई रास्ते पे जा रहा हो, एक आदमी जा रहा है और आसपास झाड़ीदार दरख्त हैं, तो वो कैसे निकलेगा? बिल्कुल ऐसे बेफिक्र होके कैसे निकलेगा? वो अपने आप को बचाता हुआ, थम थम के, देख देख के कि कहीं पे मैं अटक ना जाऊं, कहीं पे मैं चोट ना खा जाऊं, ऐसे चलेगा ना। बस यही तकवा है। तो दुनिया में हमें तकवे के साथ कैसा होगा कि हर चीज़ को बच बच के निकलना होगा। गुनाह तो बहुत सारे हैं, जुल्मात तो बहुत सारे हैं दुनिया में, उन जुल्मात से बचना बचना ही तकवा है। अच्छा, आज आज जुल्मात ऐसे हो गए हैं कि पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि क्या जुल्मात है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत हो गई है। वो चीज़ फिर आपको वही है कि कुरान पढ़ के ही समझ में आएगी कि क्या चीज़ से हमें बचना है। तो कुरान इसलिए इम्पोर्टेंट है पढ़ना क्योंकि ये हमें वाज़े कर देता है कि क्या गलत क्या सही। ठीक है, इसीलिए कुरान ने क्या कहा, सूरह क़सस में आयत आती है लास्ट पे कि उसमें क्या है कि कुरान पढ़ना फ़र्ज़ है। यानी कि कुरान और पढ़ना भी यानी कि किरत में समझ के पढ़ना, कि हमें हर बात समझ में आए कि क्यों, कहाँ पे मुझे रुकना है, कहाँ पे चलना है, कहाँ पे मुझे बचना है, कहाँ पे मुझे कदम उठाने हैं आगे। ये सब कौन बताएगा आपको? कुरान। ठीक है, इसीलिए कुरान को समझ के पढ़ना ज़रूरी है। चलें, ये आपका हो गया था पिछला सबक 5 नंबर आयत तक, और आज हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। चलें शुरू करते हैं। इन लजीना, बेशक वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, अनज़रतहुम चाहे उन्हें तुम डराओ, अम या लम नहीं, तुनज़िरहुम या तुम्हें ना डराओ उन्हें, ला युमिनु नहीं वो ईमान लाएंगे। यानी कि अब यहाँ पे पहले आप क्या आ गई थी? फलाह पाने वाले लोगों की पहचान। यहाँ पे आ रही है काफिरों की पहचान। काफिरों की पहचान क्या है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र करा, और कुफ्र इन्होंने करा तो अब इनको तुम चाहे डराओ या ना डराओ, ये ईमान नहीं लाएंगे। यानी कि बिल्कुल पक्के काफिर हैं ये लोग। ठीक है, ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, और इनके दिलों पे क्या है? मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने, व अला समीही, और उनके कानों पर, व अला, और अगर, अबसारहुम उनकी आंखें, गिशावतन पर्दे में हैं, वलहुम और उनके लिए, अजाबुन अजीम अजाब है बड़ा। तो अब देखें काफिरों की पहचान। पहले तो क्या था? कुफ्र है। ठीक है, कुफ्र उन्होंने करा तो अब उन्हें क्या है? चाहे तो उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अब इस कुफ्र की वजह से अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर क्या लगा दी? मोहर लगा दी। फिर दिलों पे मोहर लगा के क्या करी? वह अला समीही, और उनके कानों पर। अब यहाँ देखें कि कानों पे क्यों कहा अल्लाह ताला ने। अब ये सोचें, जब ये आया था ना कि अल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान को कैसे नाजिल करा है, सबसे पहले क्या हुआ था? लिख के आया था कुरान, सुनाया गया था ना। तो कानों से जो सुनते हैं वो सीधा हमारे दिल पे असर करता है।
تو यहाँ पे जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके दिलों पे ही मोहर लग गई, उनके कानों पे भी लग गई मोहर, यानी कि कानों में जाने के रास्ते क्या है, कान है, उन पे भी मोहर है, वो कोई सुन ही नहीं सकते बात। और आपने ऐसे बहुत लोग देखे भी होंगे कि आप उन्हें कुछ भी समझाएं उनके समझ ही नहीं आता, बल्कि आगे से बहस करते हैं। यही देखा है ना आपने ऐसे लोग। तो यहाँ पर भी क्या चीज़ आ रही है कि उनके सबसे पहले तो दिलों पर मोहर लगी हुई होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुफ्र करा। कुफ्र किस चीज़ का है? वो जो मैंने आपको बताया था कि यकीन का अपोजिट है यही चीज़, कि आपको अगर यकीन नहीं है अल्लाह ताला की बात पर, आखिरत पे यकीन नहीं है, ईमान मुत्तकी नहीं है, आप बच बच के नहीं निकलते, तो क्या कर रहे हैं आप कुफ्र में हैं। अगर ये कुफ्र बढ़ जाए और आप किसी की बात सुनना ना चाहें, तो फिर क्या हो जाता है, आपके कानों पे भी मोहर लग जाती है, कानों में वो बात जाती ही नहीं। फिर क्या हुआ, वाला अबसारे ही, और उनकी आंखों पर, जैसे आप देखें कुरान में ही आंखों के लिए नज़र भी आता है, और भी वर्ड आते हैं इसमें कुरान में। यहाँ पे अबसार आया और ये कुरान में बहुत जगह आता है, पर इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है? अबसार किसे बोलते हैं? ऐसी आंखें जो सोच समझ के आगे का नतीजा देख लें, यानी कि दिमाग लगा के सोचें ज़रा सा वो बात, तो वो अबसार होती है। इसे हिंदी में बोलते हैं दूरदर्शी, दूर तक देख सकें चीज़ें। अभी आपके पिछले उसमें सबक में क्या आया था? आखिरत पे वो यकीन रखते हैं, यानी कि उन्होंने आखिरत को समझ लें देख लिया अपनी यकीन वाली आंखों से, तो इसलिए भी वो बचते हैं दुनिया की गुनाहों से। अब ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं कि ना ही दिल से सोच रहे हैं, ना ही अपनी कानों का यूज़ कर रहे हैं, और इस वजह से अब ये आखिरत पे यकीन ही नहीं रखते। ये है वो जो अबसार। तो ये बार बार आएगा, तो इसमें फ़र्क होता है थोड़ा सा, तो ये जान लें आप। तो ये क्या हुआ, उनकी आंखों पर भी क्या है, पर्दे हैं, यानी कि वो, अब मैंने कहा ना दूरदर्शी, दूर तक देखने वाले। अब क्या हुआ, जब इनके आंखों पे पर्दे हो गए, तो अब ये बस सिर्फ सतही देखते हैं। सतह क्या है? बस दुनिया। दुनिया ही तो देख रहे हैं ना, दुनिया के लिए जी रहे हैं। जैसे आप बहुत सारे लोग कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, खूब ऐश के साथ गुजारो, कुछ भी करो, यही बोलते हैं ना, मजे से अपनी जिंदगी गुजारो, आखिरत पता नहीं किसने देखी। तो ये देखी, जो जो कहते हैं ना आखिरत किसने देखी, तो ये जो देख नहीं पा रहे, तो ये इस वजह से नहीं देख पा रहे क्योंकि उनकी आंखें पर्दे में हैं। ये कोई अल्लाह ताला ने जुल्म नहीं करा, ये क्या है, नतीजा है किसका? कुफ्र का। जो इस आयत में आया था इन लजीना कफरू, इस कुफ्र की वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। क्योंकि लोग बाग कह भी देते हैं इसलिए कि जब अल्लाह ताला ही हमारी आंखों पे पर्दे डाल देता है, हमें सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ पे दिलों पे भी मोहर लगा दी, तो हमारी क्या गलती? अब ये लोग बाग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये क्या है, सब चीज़ें हुई हैं, पर किस वजह से? आपकी कुफ्र की वजह से। ठीक है, तो इस वजह से फिर क्या हुआ, उनके दिलों पर भी मोहर लग गई, उनके कानों पे भी मोहर लग गई, उनके अबसार क्या है, पर्दे में है। और वलहुम अजाबुन अजीम, और उनके लिए क्या है, अजाब है बहुत बड़ा। यानी कि जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ईमान के साथ नहीं गुजारी है, मुत्तकी परहेजगारी के साथ नहीं गुजारी है, यकीन नहीं करा आखिरत पर, तो आखिरत में अब उनका कोई हिस्सा नहीं है। तो अब क्या होगा, अब उन्हें अजाब मिलेगा, और वो भी क्या, अजीम, बहुत बड़ा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये अब आप देखें कि 5 आयतों में तो अल्लाह ताला ने ईमान की अलामतें बताई थी आपको, ईमान वाले लोगों की। 2 आयतों में काफिरों को निपटा दिया। ठीक है, अब जो ये सिलसिला स्टार्ट होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा मुनाफिकीन का वो चीज़, यानी कि अब ये 39 आयत तक आपका चलेगा मुसलसल मुनाफिकीन का जिक्र। क्यों चलेगा मुनाफिकीन का जिक्र? क्योंकि मुनाफिक कौन लोग होते हैं? वो लोग जो दावा करते हैं कि हम ईमान लाते हैं, पर उनके अमाल तस्दीक नहीं करते कि वो ईमान वाले हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना एक चीज़, कि जब आप ईमान कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पे ईमान लाते हैं, तो अल्लाह ताला की बात मानना
یہ ہے ایمان کا عملی ثبوت دینا، یہ ہے گواہی دینا کہ میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتی ہوں۔ اگر آپ کے عمل سے یہ چیزیں نہیں دکھتی ہیں تو آپ چاہے کتنی مسلمان ہم لکھتے ہوں اپنے شناختی کارڈ میں، یا کچھ بھی ہمارا نام ہو، مسلم نام ہو، پر ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایمان والے نہیں ہیں۔ اب اس کو پہچاننا، کیونکہ یہ کیا ہے، دل کا مرض ہے، اس کو پہچاننا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی علاماتیں ہیں، جیسے ابھی آپ پڑھو گے بھی اسی میں کہ اس منافقت کو کیا 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 کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، مرض۔ جیسے ہوتا ہے نا، مرض کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں کہ ابھی فرسٹ سٹیج میں ہے، سیکنڈ سٹیج میں ہے، تھرڈ سٹیج میں ہے، اسی طرح منافقت کی بھی کیا ہے، سٹیجز ہیں۔ اب اس کو پہچاننا بڑا مشکل ہے، اس مرض کو پہچاننا۔ بس آپ علاماتوں سے پہچان لیں، اچھا یہ علاماتیں کسی میں دکھ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے، پر آپ کہو گے کسی کو نہیں، کہنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں آپ، اور نہ ہی کسی کو منافق کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈومین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس پاور ہے کہ آپ کسی کو یہ کہیں کہ یہ کافر ہے یا منافق ہے، ٹھیک ہے۔ علاماتیں ہیں، علاماتوں پہ آپ تذکرہ کریں، اچھا یہ علامات ہے، آپ سدھار لیں اسے، بس اتنا تو کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو منافقت نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خود قرآن میں ہی اس کا ذکر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اب شروع کرتے ہیں یہاں سے، اب بہت غور سے سمجھنا ہے یہ علامات ہے، کیونکہ مشکل ٹاپک ہے منافقت کو سمجھنا، تو اللہ تعالیٰ نے پورا ہی بہت لمبا ابھی سلسلہ چلے گا 39 آیت تک، ٹھیک ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور وہ لوگ، من یقولو، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، کس پہ؟ اللہ تعالیٰ پہ، وبالیوم الآخرت، اور آخرت کے دن پر، وما ہم، اور نہیں وہ سب، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ ابھی میں نے آپ کو وہ بتایا تھا نا مفلحون کی صفات، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ہے، آخرت پہ ایمان لانے والے۔ اب دیکھیں، اسی میں نے بتایا کہ ہم سب کہتے ہیں ہم آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، پر ہمارے اعمال اس کی گواہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، ٹھیک ہے، ایمان والے ہیں یہ لوگ، ہم کہہ رہے ہیں کہ ایمان لا رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پہ، پر آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کس پہ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا ہے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لا رہے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لا رہے ہیں، پر یہ ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ ان کے اعمال گواہی نہیں دے رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لا رہے ہیں یا آخرت پہ ایمان لا رہے ہیں۔ اگر آخرت پہ ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ یخادعون، اور وہ دھوکے دیتے ہیں کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور نہیں دھوکا دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے نفسوں کو، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکا دیتے ہیں، اور کس کو دھوکا دیتے ہیں؟ ایمان والوں کو، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لا رہے ہیں، تو کیا ہے یہ؟ دھوکا ہے، اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں، یہ بھی دھوکا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، اور نہیں وہ دھوکا دیتے مگر اپنی نفسوں کو، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکا نہیں دے رہے، اپنی نفسوں کو دھوکا دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جاننے والا ہے۔ انسانوں کو تو چلو کہہ دیں کہ بھئی ہم ایمان لانے والے ہیں، پر اللہ تعالیٰ کو تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہمارے صدور میں، ہمارے دلوں میں کیا کیا جذبات اٹھ رہے ہیں، سب چیز کو جاننے والا ہے۔ تو کیا ہے، وہ اپنی نفسوں کو ہی دھوکا دیتے ہیں، اور اس بات کا انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ شعور کسے بولتے ہیں؟ کہ سوچ سمجھ ہی نہیں ہے ان لوگوں کو کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ جو صورت ہے یہ کیا ہے؟ مدنی صورت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں جا کر جس لوگوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس میں سے سمجھ رہے ایک طبقہ تھا، اس میں وہ کیا ہے؟ منافقت کا طبقہ۔ اس کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، وہ منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس نے یا وہاں کے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے ایک گروپ بنایا، اور پھر وہ بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے،
جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو مسلمان ہو گئے تھے وہ، پر دل سے انہوں نے نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرا اور نہ ہی دین اسلام کو تسلیم کرا۔ وہ انہوں نے کس وجہ سے کرا تھا کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننے سے پہلے عبداللہ ابن ابی کیا تھا، وہاں کا سردار بننے والا تھا مدینہ کا۔ تو یہاں سے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے ہیں تو اب وہ بنتے بنتے رہ گیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا سردار بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کیا تھا، اب سردار تو بن گئے، اب ان سے لڑائی بھی نہیں مول لینی ہے، تو انہوں نے بظاہر ان منافقوں نے اسلام قبول کر لیا، سمجھ لیں اپنے فائدے کے لیے، پر اندر سے وہ اسلام کے دشمن ہی تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو منافقین ہیں، یہ منافقین ایک تو یہ تھے کہ ٹھیک ہے، تو یہ منافق لوگ کیا ہیں کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، کس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اپنی ہی نفسوں کو، اور اس بات کا ان کو شعور بھی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی قلوبہم مرض، فی میں قلوبہم ان کے دل میں مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا اور بس اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے کیا ہے، عذاب ہے دردناک، بِمَا یکسبون بوجہ اس کے جو وہ جھٹلاتے تھے۔ تو یہ جو ان کی منافقت ہے یہ کیا تھی، سمجھ لیں ایک بیماری تھی ان کے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مرض بڑھا دیا، کس وجہ سے، کیونکہ یہ جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی اب آئے گا نا، عذاب کی باتیں آئیں گی یا کچھ اور چیزیں ایسی آئیں گی، اللہ تعالیٰ جو بتائے گا تو اس کا کارن بتایا جائے گا، یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ ان کا مرض اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اور ان کے لیے کیا ہے، عذاب ہے دردناک، یعنی کہ ان کے لیے کیا ہے، عذاب بھی کون سا ہے، دردناک، کیوں، کیونکہ ان کے پاس حق آنے کے بعد انہوں نے جھٹلا دیا بات، ان کے پاس دین اسلام پہنچ گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہنا نہیں مانا اللہ تعالیٰ کا، اس وجہ سے ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ اور ان کے کارن کیا ہے اس عذاب کا، بما کانوا یکذبون کیونکہ یہ جھٹلاتے تھے، کس چیز کو جھٹلاتے تھے، آخرت کو۔ یہی باتیں ہو رہی تھی نا ابھی کہ فلاح پانے والے لوگ کیا ہیں، جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ لوگ کیا ہیں، نہ غیب پہ ایمان لا رہے ہیں اور نہ آخرت کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں، یہ صرف دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کی سمجھ لیں، جو میں نے کہا کہ عبداللہ ابن ابی جو تھا، اس کی گدی چھن گئی تھی، تو اس وجہ سے اس کے دل میں حسد تھی، اور حسد کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ منافق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلا دیا، ان کو عذاب ملے گا دردناک، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کافر، ابھی کافروں کو بھی آپ نے عذاب پڑھا تھا نا، کافروں کو عذاب کیسے ملے گا، بہت بڑا عذاب، ٹھیک ہے۔ منافقین کے لیے کیا عذاب آیا، عذاب علیم، یعنی کہ کافروں سے بھی یہ نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی کہ سب سے خطرناک عذاب جس کو ملے گا وہ منافق ہوگا، کافروں کو بھی اس سے کم تر عذاب ملے گا۔ کیوں ملے گا ان کو عذاب، کیونکہ ان کے پاس آ گئی تھی حق بات، اور انہوں نے حق بات دنیا کی محبت کی وجہ سے جھٹلا دی، کہ دنیا نہ چلی جائے ہماری، آخرت جائے تو جائے، اس وجہ سے ان کو عذاب عظیم ملے گا، اور ان کی جھٹلانے کی وجہ سے۔ وَإِذْ اور جب قیلہ کہا جاتا ہے لہم ان سب کو، لا تفسدو نہیں تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما بے شک ہم، نحن مصلحون ہم کیا ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تم فساد مت کرو اس زمین میں، تو کیا کہتے ہیں یہ کہ ہم تو کیا ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں فساد کیا چیز ہوتی ہے، جیسے کوئی سیب آپ دیکھیں کہ اندر سے خراب اگر کچھ ہو گیا تو اسے بولتے ہیں فساد۔ جیسے آپ کا کوئی پیٹ خراب ہو گیا تو حکیم بولتا ہے کہ تمہارے معدے میں فساد ہو گیا، تو یعنی کہ اندر سے یہ چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ اب دیکھ منافق ہیں، اب یہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان تو نہیں لاتے، ٹھیک ہے، پر
اپنے عمل سے ایسا دکھلاتے ہیں کہ ہم بہت ایمان والے ہیں. جیسے عبداللہ ابن ابی تھا، پہلی صف میں نماز کے لیے جایا کرتا تھا، اور وہ اس لیے جایا کرتا تھا کہ کہیں میں نماز نہ پڑھوں اور پھر لوگوں کی نظروں میں آ جاؤں کہ میں منافق ہوں. دھوکہ دے رہے تھے نا لوگوں کو، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ اندر سے فساد کر رہے ہیں نا، کہ مسلمان تو ہیں پر لوگوں میں شک و شبہ ڈال رہے ہیں یا مسلمانوں کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ جیسے آپ سورۃ توبہ میں پڑھیں گے کہ انہوں نے مسجد زرار بنائی تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. پھر برابر یہ لوگ کیا تھے، قریش کے ساتھ تعلق انہوں نے بنائے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کری. یعنی کہ اندر سے ایسی اسٹریٹجی بنا رہے تھے کہ مسلمانوں کا نقصان ہو، اور بظاہر دکھ رہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو خطرناک لوگ ہو گئے نا یہ. تو اللہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت کرو، یعنی کہ تم چالے مت چلو، تم غلط کام مت کرو، تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم تو فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم تو صلح کرا رہے ہیں، لوگوں میں صلح کرا رہے ہیں، ہم کوئی فساد نہیں کر رہے. پر اندر خانے کیا کر رہے تھے؟ یہ جڑیں کاٹ رہے تھے. ٹھیک ہے. الا سنو، انہم بے شک وہ، ہم مفسدون وہ کیا ہیں؟ فساد کرنے والے ہیں. لیکن لا یشعرون نہیں وہ سمجھ رکھ رہے. یعنی کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ فساد کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں اندر سے مسلمانوں کو، اور اس بات کا ان کو سمجھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ یہ سوچنا ہی نہیں چاہ رہے، بس اپنے فائدے کے لیے مسلمانوں کو چاہے نقصان ہو، اپنا فائدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے آج بھی آپ یہ دیکھیں گے، آپ یہ آیتیں پڑھ کے سوچیں گے نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو آج ذرا ہم آس پاس اپنے ذرا دیکھ لیں مسلمانوں کو، یا ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. کہ جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تم دین پہ چلیں یا دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم چل تو رہے ہیں دین کے مطابق، ہم مانتے تو ہیں اللہ تعالیٰ کو، پر ان کے عمل سے چاہے وہ کچھ بھی کہہ رہے ہوں، پر عمل کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے، آخرت کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. وہ اپنی بس صرف دنیا کمانے کے لیے یا دنیا میں رتبہ پانے کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ ہے منافق لوگ. اور اس کا شعور بھی نہیں ہوتا. شعور کیوں نہیں ہوتا؟ ابھی آیا تھا نا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے، ان کے کانوں میں بات جاتی ہی نہیں، ان کو سمجھ بوجھ ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت کرو، تو وہ کہتے ہیں اصلاح کر، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک تم کیا ہو؟ فساد کرنے والے ہو، اور نہیں تم اس بات کا شعور رکھ رہے. ٹھیک ہے. اب شعور بھی دیکھ لیں، بار بار یہ ورڈ آ رہا ہے شعور. تو شعور کیا چیز ہوتی ہے؟ وہی کہ غور و فکر نہ کرنا، شعور سے کام نہیں لینا، دماغ سے کام نہیں لینا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. جب تک آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو سمجھ لیں، جیسے آج ہم دیکھیں مسلمان نہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن سمجھ کے پڑھیں تو کیا کہتے ہیں؟ اتنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے دین اسلام. یعنی کہ آپ کی سلیبس کی بک تھی یہ قرآن، اور آپ اپنی سلیبس کی بک ہی نہ پڑھیں تو کیسے ایگزام دیں گے؟ یہی بات ہے نا. تو آج آپ دیکھ لیں، تو یہی تو چیزیں ہم، اس لیے تو میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے. نہیں تو ہم کیا ہو جائیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب ہم منافقت کر رہے ہیں، کب ہم فلاح والے کام کر رہے ہیں، یا کب ہم یقین آخرت کے لیے سوچ کے کام کر رہے ہیں. کچھ نہیں پتہ چلے گا، بس کر رہے ہیں یا کرنا ہی نہیں چاہتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسپانسبلٹی دی ہے اس دنیا میں بھیجنے کی. ٹھیک ہے. تو اس بات کا اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ وہ فساد کرنے والے ہیں اور وہ اس بات کا سمجھ ہی نہیں رکھتے. اب آگے دیکھیں، وَإِذَا اور جب قیلا ان سے کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، کہ آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناسی ایمان لاتے ہیں لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمن ایمان لائے، صفا یہ بے وقوف. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانو، تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرف بات مانیں. انہیں تو کوئی دنیا کا کوئی سلیقہ نہیں ہے، دنیا کا ان کو دنیا داری نہیں آتی ہے.
ہم ان لوگوں کی طرح کام کریں، ان لوگوں کی طرح ہم زندگی گزاریں؟ نہیں۔ اللہ خبردار، انہم بے شک وہ ہم السفہاء بلکہ وہی بے وقوف ہیں، لیکن لا یعلمون وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی کہ بے وقوف کون ہے؟ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے۔ دنیا میں سمجھ رہے ہیں کہ جیسے آج کل نہیں ہوتا کہ جیسے ہوتا ہے اسمارٹ ٹائپ میں بچے یا لوگ، کہ بس اپنا فائدہ ہو جائے، چاہے کسی کو دھوکہ دے دیں، یا چاہے کسی کا حق مار لے، یا چاہے کسی کے ساتھ بدسلوکی کر لے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کام مت کرو، اس کا جواب دہی کرنی پڑے گی، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو یہ غلط کام کوئی نہ کر رہے ہیں، ہم تو یہ صحیح کام کر رہے ہیں، یہ تو مزہ بھی تو چکھانا چاہیے کسی کو۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ اس بات کا انہیں شعور ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں جانتے؟ اچھا بتائیں۔ کیونکہ وہ غور و فکر کبھی کرا ہی نہیں، اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کری۔ اس وجہ سے جب میں کہہ رہی ہوں کہ غور و فکر اتنا ضروری ہے قرآن میں، کہ غور و فکر کرنا ہے۔ بار بار قرآن میں آتا ہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تو یہ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ عقل کا استعمال کرنا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، اور ہمیں یہ جملے نہیں کرنے کہ اگر کوئی آپ میں کوئی ایسا مرض دکھ رہا ہے کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں منافقت کا کوئی کام کروں، فوراً اپنے آپ کو سیدھا کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس چیز سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنائے کہ ہمیں کوئی چیز پتہ ہی نہ چلے ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں، یا دنیا کے فائدے کے وجہ سے ہم کسی کا بھی نقصان کر دیں۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے، آخرت کے لیے اپنی زندگی کو گزاریں، اور آخرت کو نظر میں رکھ کے سارے کام کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں، آج کا سبق آپ کا یہیں تک ہے، 13 نمبر آیت تک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے، منافقت کے اس مرض سے ہم سب کو بچائے رکھے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو فلاح پانے والے لوگوں میں شامل کرے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت پہ یقین رکھنے والا بنا دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک صالحہ، ماں باپوں کو فرما بردار، صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ، اللہ کے سپرد۔